अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और 6 जजेस के अदालती मामलात में एजेंसीज़ की मुबैना मुदाखलत से मुतल्लिक जो ख़त था वो मामला मज़ीद से मज़ीद गंभीर होता चला जा रहा है। आज की खबर ये है, हमारे नुमाइंदे अवैस यूसुफ ज़ई ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को मुश्तबा ख़त, मशकूक ख़त मौसूल हुए, जिसके अंदर जब खोला अदालती स्टाफ ने, 2 जजेस के अदालती स्टाफ ने तो सबसे पहले इसको खोला और उसके अंदर से जो ख़त था उसके ऊपर एंथ्रैक्स लिखा हुआ था और कुछ पाउडर उसके अंदर मौजूद था। अब ये पाउडर क्या है ये तो तहकीकात होंगी तो पता चलेगा, लेकिन ये जो ख़त के मतन में एंथ्रैक्स लिखा हुआ था ये आपको आसानी से समझाने के लिए बता दें कि जी ये एक पाउडर नुमा चीज़ होती है जिसको बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर दुनिया में कई दफ़ा पहले भी हिस्ट्री में इस्तेमाल किया जा चुका है। बड़ी ख़तरनाक होती है, अगर आप इसको सूंघ लें तो इससे जो बैक्टीरिया होता है वो आपके अंदर चला जाता है और जहर या बीमारी के तौर पर ये काम करता है और जिस्म को मुतासिर करता है। बहरहाल ये भी बताया जा रहा है हमारे नुमाइंदे अवैस यूसुफ ज़ई की जानिब से कि जब जिन 2 स्टाफ मेंबर्स ने खोला वो कांटेक्ट में आए तो उन्होंने एलर्जी के सिम्टम्स की भी शिकायत की, बट डिस्क्लेमर सीटीडी को दे दिया गया है इसकी तहकीकात का टास्क, और जब पता चलेगा कि एग्जैक्टली लेटर्स कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, इसके अंदर क्या था, तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली मामला क्या है। लेकिन ये जो सारा का सारा सागा है इसमें एक बड़ा अजीब मरहला तब भी आया जब कल भी हमने इसको डिस्कस किया कि जी फुल कोर्ट इसके ऊपर बनाने का मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन जो कमीशन बनाया गया था उससे जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने जब इनकार किया तो कल रात शाहजेब खानज़ादा के शो में आके बताया वज़ीर कानून ने कि इंक्वायरी कमीशन के टीओआर्स भी डिस्कस किए गए थे तसद्दुक साहब से, उनसे पहले सारा का सारा मामला भी डिस्कस किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने माजरत कर ली, तो ये उनके लिए भी सरप्राइजिंग था। इसके साथ साथ ये मामला अपनी जगह, बट जो अदालत ने नोटिस लिया है इसका, सोमोटो लिया है और उसके ऊपर 7 रुकनी बेंच बनाया है, तहरीक इंसाफ को अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो मुतालबा यही कर रहे हैं कि इसके ऊपर फुल कोर्ट समात होनी चाहिए, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठें और इसकी समात करें। क्या ये जो मुतालबा किया जा रहा है ये दुरुस्त है? और मामले की निटिग्रिटीज़ जानते हैं, पूरी डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं रीमा उमर साहिबा, सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक तो ये इस्लामाबाद में हो क्या रहा है सर, ये जो खतूत का मामला है, अगर आपकी इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन है वो भी हमसे शेयर कीजिएगा। दूसरा, तहरीक इंसाफ पहले कहती थी जी सोमोटो लिया जाए, और तहरीक इंसाफ नहीं, बहुत से लॉयर्स भी कहते थे, बट अब जब सोमोटो ले लिया गया है तो अब ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं मानते, फुल कोर्ट बैठना चाहिए। क्या दुरुस्त बात है? मैडम शेख, सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि इंपीरियल कॉलेज लंदन ने एंथ्रैक्स से निपटने के लिए जो एक जरसूमा या मादा तैयार कर लिया है उसका नाम है एनहेबड। ए निबड़ नहीं, एनहेबड नामी मादा जिस्म के इन हिस्सों में काम करता है जहाँ एंथ्रैक्स वगैरह होता है। तो अगर चला चल लिफाफे कबूतर की चाल, अगर होगा मोहब्बत तो मिलेगा जवाब, तो इसका जवाब है इंपीरियल कॉलेज लंदन के पास। और ये जो काफ़ी है मेरे दिल की तसल्ली को यही बात, आप आग आ ना सके आपका पैगाम तो आया, या अंधेरा है कैसे तेरा ख़त पढ़ूं, लिफाफे में कुछ रोशनी भेज दे, रोशनी, एंथ्रैक्स नहीं रोशनी। अच्छा मैडम शेख, बड़ा संजीदा मामला है भट्टी साहब, वैसे जोक्स अपार्ट, बट ये इस तरह की मैं भी उतनी ही ये जो धमकी आमेज खत है सर, ये मामले के दरमियान में आना अजीब नहीं है? आपको क्यों, आप क्यों सार्कास्टिक हो रहे हैं इसके ऊपर? फिरते हो क्यों, उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा, जो इस खत में इन 6 जजेस ने लिखा कि यानी बेनिफिशरी बादियो नज़र में हुकूमत या फरीक हुकूमत, या एक तरह से अगर लफ्ज़ थोड़ा सा हो जाएगा मुल्ज़म हुकूमत, एग्जेक्टिव, तो उनको मिलना, उनके हवाले करना, ये नामुनासिब था, पहली बात। दूसरी बात, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हाँ फुल कोर्ट बनना चाहिए था और फुल कोर्ट अब भी बन जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। क्यों फुल कोर्ट बनना चाहिए? तो इसलिए कि मामला बहुत अहम है, मामला बहुत संगीन है। हाई कोर्ट के 80% जजेस कह रहे हैं कि हमारी जासूसी हो रही है, हम गैर महफूज हैं, हमारे ख़ानदान गैर महफूज हैं, हमारे घर गैर महफूज हैं, हम पर दबाव है, हम पर प्रेशर है मन मर्जी के फैसलों के लिए। मतलब जिन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना था वो खुद गैर महफूज हैं, मतलब जिन्होंने हमें इंसाफ दिलाना था वो खुद इंसाफ मांग रहे हैं। इसलिए फुल कोर्ट, पूरी सुप्रीम कोर्ट को बैठना चाहिए था कि ये हमारे जो इस 80% हाई कोर्ट के जजेस हैं ये क्या कह रहे हैं
کیوں فل کوٹ بننا چاہیے تھا؟ اس لیے فل کوٹ بننا چاہیے تھا کہ معاملہ بہت اہم ہے, معاملہ بہت سنگین ہے. 6 بار یہ ججز اپنے چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس گئے, کیوں نہیں سنا گیا اور کیوں نہیں انہوں نے کوئی ایکشن لیا؟ اور عمر عطا بندیال صاحب کے پاس گئے جب وہ چیف جسٹس تھے, منیب اختر صاحب کے پاس گئے, اعجاز الحسن صاحب کے پاس گئے, فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے پاس گئے. کیا وجہ ہوئی؟ یہ جو خط ہے یہ چارج شیٹ ہے, یہ آزاد عدلیہ, جو رول آف لا, جوڈیشل سسٹم, ان ساروں کو احاطہ کرے گی یہ خط, لہٰذا فل کوٹ بیٹھنا چاہیے. پھر بیٹھے کیوں فل کوٹ بیٹھنا چاہیے؟ اس لیے بیٹھنا چاہیے کہ 6 ججز نے خط میں لکھا کہ تحقیقات کا سکوپ وسیع ہونا چاہیے. یہ 6 ججز کے خط ہے. جوڈیشل کنونشن بلایا جائے تاکہ پتہ چلے کیا باقی ججز کو بھی ہمارے جیسی صورتحال کا سامنا ہے. خط میں ہے کہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں رہنمائی نہیں کی گئی کہ ایسی صورتحال میں کیسے رد عمل دینا ہے, ججز اس طرح کی مداخلت کو کیسے ثابت کریں. خط میں ہے عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے ادارہ جاتی رسپانس کی ضرورت ہے. یہ وہ سوال ہیں جو 6 جج صاحبان لکھ رہے ہیں, جس کے لیے کولیکٹیو وزڈم ہونا بڑا ضروری ہے. سارے ججز کو بیٹھنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ یہ معاملہ پورے ملک کی جوڈیشری کا ہے, اس سے ایک گائیڈ لائن نکلے گی ساری جوڈیشری کا, اس لیے فل کورٹ کو بیٹھنا چاہیے, مل کر فیصلہ کرنا چاہیے. اور آخری بات میڈم شیخ کہ 6 جج صاحبان نے جو خط لکھا اس میں ہے کہ 12 فروری 2024 کو 5 ججز نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو فل کورٹ میٹنگ بلانے کا بھی کہا تھا, لیکن نہیں بلائی گئی. تو آخری وہ جو آپ نے تصدق جیلانی صاحب والی اور میرے علاقے کے تارڑ صاحب والی بات کی, اعظم نذیر تارڑ, تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ فل کورٹ اجلاس کے منٹس آف میٹنگ انہیں نہیں دیے گئے تصدق جیلانی صاحب کو. دوسرا, ججز نے انہوں نے کہا کہ ججز نے, چونکہ میں نے خط جب پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ ججز نے تو سپریم کورٹ کو کہا ہے, سپریم جوڈیشل کونسل کو اپنے خط میں کہا ہے, تو یہ میرا مناسب نہیں لگتا یہ میرا جو انکوائری فورم. تیسرا, جو الزامات ہیں وہ ٹی او آرز میں نہیں ہیں, یہ انہوں نے دوسری مرتبہ بھی کہا ہے کہ الزامات اور ٹی او آر میں کافی فرق ہے. اور آخری جو جس سے معاملہ اور زیادہ ہوا وہ یہ تھا کہ معاملہ شروع سے ہی متنازع ہو گیا. معاملہ شریف آدمی تھے, ابتدا سے الزامات لگنے شروع ہو گئے اور ان کے گھر میں اختلاف پیدا ہو گیا. ان کے بیٹے ثاقب جیلانی ان 300 وکیلوں میں سے تھے جنہوں نے خط لکھا کہ از خود نوٹس لیا جائے, تو لہٰذا انہوں نے شریف آدمی تھے علیحدہ ہونا مناسب سمجھا اور اچھا فیصلہ کیا. ایک منٹ, ایک تم 2-3 چیزیں, ایک تو مجھے بتائیں جو فل کورٹ کے منٹس آف میٹنگ نہیں ان کو دیے گئے, یہ انہوں نے آپ تک پہنچایا ہے معاملہ؟ کیونکہ اس طرح تو انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا, یا آپ خبر دے رہے ہیں کیا کہ فل کورٹس کے منٹس نہیں ان کو دیے گئے؟ جی, انہوں نے فل کورٹس کے منٹس آف میٹنگ مانگے جو انہیں نہیں دیے گئے. یہ حسنات ملک جو ہمارا رپورٹر ہے اس نے بھی کہا, ایک اور کورٹ رپورٹر نے بھی کہا ہے, اور یہ میں نے جب ریکنفرم کیا تو ایسے ہی تھا. اچھا, دوسری چیز مجھے بتائیں, پھر آپ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تصدق صاحب کہیں نہ کہیں جو تحریک انصاف دیگر جگہوں سے معاملے کے اوپر سیاست ہو رہی تھی, بات ہو رہی تھی, اس نے کہیں نہ کہیں پریشرائز کیا ان کو یا ان کی ڈیسیجن میکنگ کو انفلوئنس کیا؟ جی میڈم شیخ, یہ تحریک انصاف کو اگر آپ اس کو نکال دیں تو جو سیاست ہوئی, جو شروع سے ہی ہوا, رولا پڑا اور کہ متنازع ہو گیا, شروع سے ہی عدم اعتماد کا اظہار ہونا چاہیے, اس سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے. شہباز شریف چیف جسٹس کی ملاقات سے جو معاملہ بگڑا, جو کہ میں حیران ہوں, بڑے اس وزڈم کو بھی سلام کہ کیسے بلا لیا اور کیسے مل لیا. تو جب اس کو ہوا تو اس کے بعد سارا کچھ اس کی وجہ سے ہوا, تھوڑے سے پیچھے ہٹے. اچھا ٹھیک ہے, جی ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے. بٹی صاحب آپ کا پوائنٹ آگے, مزید رائے اس کے اوپر شامل کرتے ہیں. ریما, آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا یہ جو فل کورٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اب یہ ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اور جسٹس تصدق کا معذرت کرنا, اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں؟ جی شکریہ علینا. اگر آپ پی ٹی آئی کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اور وہ جو ڈیمانڈز کرتے ہیں اس پہ اگر جائیں گی تو پھر تو وہ نیور اینڈنگ ہوں گی, وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. اسی طرح پی ٹی آئی آپریٹ کرتی ہے, جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی, وہ پارٹی آف ڈرامہ ہے. جب تک وہ ڈرامہ کریٹ نہیں کرتے تب تک ان کی جو فین فالوئنگ ہے, ان کی جو سپورٹرز ہیں, وہ اس طرح ایکٹیویٹ نہیں ہوتے. تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ملک میں بلکہ دنیا بھر میں کچھ بھی ہو رہا ہو,
PTI उसकी विक्टिम बन के सामने आती है और वो फुल ड्रामेटिक अंदाज में सामने आती है, और उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो कॉल्स होती हैं, डिमांड्स होती हैं, वो भी उसी तरह की होती हैं। यहाँ पे कमीशन बना, सबसे पहले PTI ने कमीशन को रिजेक्ट किया, अब फुल कोर्ट बनी है तो फुल कोर्ट को भी वो रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ वो रुक नहीं रहे, वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा रिजाइन कर दें। फिर वो कह रहे हैं अगर फुल कोर्ट भी बने तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उसका हिस्सा ना बने। तो उनकी जो डिमांड्स हैं वो तो नहीं खत्म होंगी। एक ऐसा ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब उनका कोई ना वो इसमें उन्होंने लेटर लिखा है, ना वो ग्रीव्ड पार्टी है, ना उनसे डायरेक्टली मामला जुड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा वो कर रहे हैं। सो मेरा नहीं ख्याल हमें PTI की जो डिमांड्स हैं या जो वो कर रहे हैं उसको लेके या उसको एक रीजनेबल डिमांड समझना चाहिए। ऑफ कोर्स वो इस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो ऐसा ही करते हैं। जो भी मुल्क में सिचुएशन, उन्हें फोमो हो जाता है कि हम क्यों नहीं सेंटर स्टेज, सेंटर ऑफ अटेंशन हम क्यों नहीं है। सो दैट इज PTI। और मेरा ख्याल है इनकी जो डिमांड है रीजनेबली भी अगर आप देखें तो वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्यों? 2 वजूहात हैं। पहली ये कि जो एक हैरत भी मुझे होती है वही डबल स्टैंडर्ड्स, कि जब पहले चीफ जस्टिस बंदयाल होते थे वो तो 3 रुकनी बेंचेस बनाते थे अहम तरीन मामलात के लिए, और फिर तब जब लोग कहते थे कि आप थोड़ा बेंच 3 से 5 भी कर दें, या फुल कोर्ट की डिमांड होती थी, लार्जर बेंचेस की डिमांड होती थी, तो ये कहा जाता था PTI की वकला की तरफ से कि प्रेरोगेटिव चीफ जस्टिस का है, तब सिर्फ चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव होता था और कोई कुछ नहीं कह सकता जब तक रूल्स नहीं बदलते। आप कौन होते हैं उनकी विजडम को सवाल उठाने वाले? तो अब यहाँ पे तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अकेला फैसला नहीं करते, वो तो एक 3 रुकनी कमेटी है जो फैसला करती है। फिर भी खुश नहीं है PTI वाले। दूसरा अलीना, जो ये फैसला हुआ ये है कि जो अवेलेबल जजेस थे इस्लामाबाद में वो सब हैं इस बेंच पे। तो ये भी एक है कि अगर ये अर्जेंसी डिमांड करता है, एक अर्जेंट रिस्पांस डिमांड करता है, तो फिर बेहतर है जल्द सुना जाए ये मामला। तो जो जजेस अवेलेबल थे वो इस बेंच पे हैं। और आखिरी, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है कि जो भी ऑर्डर पास होता है उसके बाद अपील उसकी हो सके, तो अगर आप फुल कोर्ट बना देंगे तो उसके बाद अपील नहीं हो सकती। तो ये भी एक टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से शायद 7 रुकनी जो बेंच है वो बनाया गया। सो इसको मुझे नहीं मालूम PTI किस तरह एड्रेस करेगी, क्योंकि अब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के भी जो फैसले 184(3) के तहत आते हैं, चाहे वो सुओ मोटो हो चाहे वो पिटिशंस पे हो, उसके बाद भी अपील लाई करती है सुप्रीम कोर्ट में भी। सो ये वजूहात हैं जो मुझे जो समझ आती है कि फुल कोर्ट नहीं बनाएगा। लेकिन अलीना 7 जजेस का सुप्रीम कोर्ट का बेंच, जिसमें अगर आप ये भी सोचें कि सुप्रीम कोर्ट में कैंप्स हैं, जजेस के मुख्तलिफ लीनिंग्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं, उन सबकी रिप्रेजेंटेशन है। और आप इसे कंपेयर करें जो चीफ जस्टिस बंदयाल के टाइम पर, उससे पहले आपके पास हर बेंच में ऑलमोस्ट वही 3 चेहरे आपको नजर आते थे। वो अब ये सूरत हाल नहीं है। तो मेरा ख्याल है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। शायद आपकी नजर में वो परफेक्ट सोल्यूशन ना हो, लेकिन इसको कहना, कंडेम करना, इसको रिजेक्ट करना, ये मुझे तो नहीं समझ आती। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, हामिद खान साहब ये रात कह रहे थे कि वो लोग शायद दरख्वास्त भी करें 7 रुकनी बेंच के आगे कि फुल कोर्ट बना दिया जाए। फिर उनकी कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग थी कि शायद जब बाद में मामलात ईद के बाद आगे चलें तो कराची रजिस्ट्री और लाहौर रजिस्ट्री पे जो डिप्यूटेड जजेस हैं वो वापस आ सकते हैं इस्लामाबाद, तो शायद फुल कोर्ट बना दिया जाए। क्या ऐसा हो सकता है? अलीना, अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऑप्शन है, वो इसको कंसिडर कर सकती है। लेकिन और अगेन, अगर फुल कोर्ट बन भी जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुझे कंसर्न 7 रुकनी बेंच से क्या है वो मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि आप मामला डिले करते चले जाएंगे, उसके बाद अपील का भी इश्यू होगा। तो आप क्यों अभी यहाँ पे 7 जो जजेस है उसमें इश्यू क्या है? 7 में जो लार्जर बेंच है ये भी रेयरली ये समझ लेते हैं भट्टी साहब 7 रुकनी जजेस में इश्यू क्या है वो। क्योंकि अलीना, मैं सिर्फ ये कर दूं कि 7 जो मेंबर बेंच है वो आम केसेस में नहीं बनता। इस जो इश्यू है इसकी सिग्निफिकेंस को नजर में रखते हुए ये लार्जर बेंच बना है। तो इसमें आपको क्या, मुझे नहीं समझ आती कि इससे भी आपने आगे क्यों जाना। बिल्कुल रीमा, 1 मिनट इसको आगे बढ़ाते हैं। भट्टी साहब, अगर आप मुख्तसरन बिल्कुल बता सके 7 रुकनी बेंच पे मसला क्या है? पहली बात तो ये एक फिक्रे का मैं जवाब देना चाहूँगा कि अभी बात हुई कि ये पार्टी ड्रामा पार्टी या पता नहीं क्या इस तरह की कि उसमें कोई भी हो विक्टिम बन के सामने आती है और सारा करती है। पहली बात तो ये मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ, ये बिल्कुल गलत है।
دوسری بات یہ کہ اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو کون سی پارٹی ہے جو کسی بھی ایشو کو سیاست میں اپنی طرف نہیں کرے گی؟ جب ایک کورٹ میں جہاں بہت سارے سیاسی مقدمے گئے ہوں اور ان کے فیصلے ہوئے ہوں، سزائیں ملی ہوں اگینسٹ بھی، حق میں بھی، اور ان کورٹ کے 6 جج صاحبان کہہ رہے ہوں کہ یہ ہوا ہے، تو وہ ظاہر ہے اپوزیشن کی پارٹی اس کو سیاست نہیں کرے گی تو وہ گھر بیٹھ جائے گی کہ ساڈا معاملہ ہی کوئی نہیں. کیوں نہیں بھئی، ہر بندے کا معاملہ ہی ہے آزاد جوڈیشری. دوسری بات ہے اگر نواز شریف صاحب ہوتے، مثال کے طور پہ اگر عمران خان کی حکومت ہوتی، نواز شریف صاحب جیل میں ہوتے، 6 ججز خط لکھتے، تو کیا اپوزیشن ساری پی ڈی ایم گھر بیٹھ جاتی، کہتی کہ نہیں ہمارا مسئلہ نہیں؟ جو آپ نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ فل کورٹ جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے، یا یہ 7 رکنی بینچ جو ہے یہ کوئی غلط ہو گیا ہے، یا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک کولیکٹیو وزڈم کی بات ہے. اس میں فل کورٹ بنا لیں، سارے جج صاحبان بیٹھ جائیں تو کیا حرج ہے اس میں؟ کیا اپیل کا کیا ہوگا بھٹی صاحب؟ اپیل کا کیا ہوگا؟ آپ پلیز گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اپیل کہاں جائے گی فل کورٹ بینچ بنے گا؟ آپ جو ریما صاحبہ، آپ مجھے بتائیے گا کہ اپیل کتنی نظر ثانی یا اپیل کتنی ہوتی ہے، یا ان کے پاس دوبارہ نہیں جا سکتی؟ جو اپیل میں بینچ بالکل مختلف ہونا چاہیے، وہ ججز نہیں ہو سکتے اپیل والے بینچ میں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا ریما، یہ جس طرح کی نیچر کا میں گائیڈنس میں چاہ رہی ہوں، کیونکہ اب ہمارا قانون پچھلے سال تبدیل ہو گیا ہے. اب 184(3) اپیل کے لیے بالکل نیا ہونا چاہیے، رائٹ ہے اور وہ وہی ججز نہیں سن سکتے. تو میں گائیڈنس چاہ رہی ہوں کہ کیا ہوگا. اگر فل کورٹ کا کوئی اچھا ایک گائیڈ لائن دے دیجئے گا، اگر فل کورٹ کسی پہ فیصلہ کرے اور اس کی اپیل کا کیا بنتا ہے پھر؟ یہی تو ایشو ہے، یہی ایشو ہے قانون کے بعد کہ فل کورٹ اگر فیصلہ کرے گا تو اس میں اپیل لائے نہیں کرے گی، کیونکہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. لیکن ابھی تک ہم نے یہ دیکھا نہیں ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ اگر قانون آپ کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ آپ اپیل کریں گے، اور اس کیس میں ہو سکتا ہے بہت سی اگریوڈ پارٹیز ہوں، تو وہ کہاں جائیں گی؟ تو اب بعد میں ایک یہ معاملہ کھڑا ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں تھوڑا میرا خیال ہے سنجیدگی سے غور کر کے یہ مطالبہ کرنا چاہیے. فل کورٹ کا بن سکتی ہے فل کورٹ، اس میں ہمیں ایگزیکٹلی، اس لیے میں آپ سے بھی گائیڈنس چاہ رہی تھی کہ آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہے کہ اپیل کہاں لائے کرے گی؟ اچھا اب اس میں شامل کر لیں، پھر فل کورٹ نہ بلائیں، 2 جسٹس منیب کو بھی شامل کر لیں، جسٹس عائشہ کو بھی، شاید وحید کو بھی شامل کر لیں، اس کے بعد 11 رکنی بنا دیں. آپ کا جواب دے سکوں؟ ہاں جی بالکل فخر، ایک سیکنڈ بس. ہاں میرا خیال ہے ان کو نہیں ہونا چاہیے، میرا خیال ہے، میری رائے ہے. اچھا اپیل وہ سن سکتے ہیں بٹ ابھی کیس نہ سنیں. علینا لیکن اچھا مجھے کنٹرڈکشن دیکھیے، علینا سوری کنٹرڈکشن، آخری بات کہ ہمیں انسٹیٹیوشنل جو 6 ججز ہیں انہوں نے خط لکھا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل جس کے وہ ہیڈ ہیں، ان کا سب سے پہلے نام ہے. وہ چاہتے ہیں انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نوٹس میں ایشو لائے ہیں، اور ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ بیٹھے. ہم بات کر رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل رسپانس آئے، سب مل کے بیٹھے، لیکن جو آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی اس میں کوئی انپٹ نہ ہو. تو یہ مجھے تو کانٹرڈکشن نظر آتی ہے. اچھا ایک رائے دے چکے ہیں، وہ شہباز شریف صاحب سے مل چکے ہیں، وہ ان کے کورٹ میں نہیں سر، لیکن یہ رائے دینا نہیں ہوتی نا، ابھی تو انکوائری ہوگی. 1 منٹ، وہ رائے دینا نہیں ہوتی. ایک سیکنڈ، 1 منٹ، سوری 1 منٹ رک جائیے گا، 1 سیکنڈ رک جائیے گا جی، 1 منٹ. بھٹی صاحب نہیں بھٹی صاحب 1 سیکنڈ نا، یہ سوال ضرور ہے کہ پہلے کیوں نہیں انہوں نے بنایا فل کورٹ نہیں سوری سو موٹو، یا اس کے اوپر نوٹس کیوں نہیں لیا پہلے. لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ وہ رائے دے چکے، اپنی رائے تو جب تحقیقات ہوں گی اس کے بعد ہوں گی. ریما اگر پلیز مجھے ایک بریک لینے کی اجازت دیں. 1 لائن پلیز. وہ زیادہ ہو جاتا ہے، پھر بھٹی صاحب آپ کا جواب دینا چاہیں گے، تو مجھے پلیز ایک بریک لینے کی اجازت دیں. ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو بھی آگے بڑھائیں گے. آئی ول گیو یو ٹائم فار a few lines, not just one. سو ایک بریک کے بعد باقی تجزیہ کاروں کی بھی رائے اور اس ڈسکشن کو بھی آگے بڑھاتے ہیں. سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا ہے ججز کے خط کے معاملے کے اوپر، لیکن تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ فل کورٹ بننا چاہیے. یہ جو 7 رکنی بینچ ہے اس سے وہ متفق نہیں ہے. ہمارے پینل کے اوپر بھی 2 آراء پائی جا رہی ہیں. فخر آپ کہیے گا، آپ کی کیا رائے ہے؟ علینا جو بھٹی صاحب کویسچن ریز کر رہے تھے کہ فل کورٹ بن جاتا، اس میں کیا حق تھا، یا پھر
ریما صاحبہ بھی بھٹی صاحب سے یہی پوچھ رہی تھی کہ آپ یہ بتائیں کہ پھر اپیل کا کیا ہوگا. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کے پاس ہونے سے پہلے تو جو 184(3) کے تحت اپیل کا حق ہی نہیں ہوتا تھا کسی بھی مقدمے کا. تو یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو اس بل کی جو تھا اس کو منظوری کے بعد یہ ایک بہت اچھا جو تھا اپیل کا حق دیا گیا. اب سپریم کورٹ کا سوال یہ ہے کہ پھر اپیل کا, ابھی سپریم کورٹ کی جو موجودہ ججز کی تعداد ہے وہ 15 ہے, اس میں سے 7 کا یہ جو بینچ بنایا گیا ہوگا اس میں یہ ضرور سوچا گیا ہوگا, کیونکہ اس ٹائم جو بھٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے جسٹس منیب اختر صاحب کو کیوں نہیں اس میں وہ کیا گیا, شامل کیا گیا. حالانکہ جسٹس منیب اختر صاحب جو ہے وہ اس کمیٹی میں شامل ہیں جو کہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن کا یا 184(3) ٹیک اپ کرنا ہے یا نہیں کرنا اس میں شامل تھے. جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہوگا اس میں یہ لازمی سوچا گیا ہوگا کہ اس فیصلے کے خلاف اگر کوئی اپیل میں جاتا ہے تو ظاہری بات ہے ریویو نہیں ہے کہ وہی 7 کے 7 ججز جو ہیں اس کو ریویو کر لیتے. یہ اپیل ہے تو ایک مختلف بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوگا اور 7 کا فیصلہ کوئی 7 جج جو ہے وہ ریورٹ نہیں کر سکتے یا اس کو انڈورس نہیں کر سکتے. تو ظاہری بات ہے اس میں جو بینچ کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. تو 7 اس لیے بنایا گیا کہ اگر اپیل میں جانا پڑے تو 8 کا جو بینچ ہو, کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس جو اویلیبل بھی ہوں گے وہ 8 ہی ججز ہوں گے جو اس 7 کے بعد, تو وہ اس پہ اپیل کا کوئی اگر جاتا ہے اس کا حق دیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بینچ کانسٹیٹیوشن کا جو معاملہ ہے یہ اسی سوچ کے تحت ہی بنایا گیا ہوگا اور اس میں جسٹس منیب اختر صاحب بھی لازمی طور پہ شامل ہوں گے اس فیصلے میں بھی. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو سینئر وکلاء ہیں سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوتے ہیں روزانہ, ان کو بھی یہ میرا خیال ہے کہ یہ صرف سیاست کھیل رہے ہیں, ورنہ ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ اپیل میں جائیں گے تو اس کے لیے کیا بینچ کی حیثیت ہونی چاہیے اور اس میں کیا جو مسائل ہوں گے. تو یہ تمام تر جو وکلاء ہیں ان کو بھی سمجھ ہے اور اس کے باوجود بھی یہ سیاسی بنیادوں کے اوپر یہ تمام جو ہے وہ نعرے بازی کر رہی ہے. حالانکہ نہ پی ٹی آئی اس میں کوئی فریق ہے, نہ اس کے اوپر کوئی الزام لگایا گیا ہے, اور نہ ہی یہ جو اس سے ہاں یہ ہے کہ پولیٹیکلی ان کو یہ فائدہ ہو رہا ہے, جو ججز کا ایشو ہے اس کو اٹھانے سے ان کا جو ایک بیانیہ ہے وہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے. ادروائز پی ٹی آئی کا اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے. نہ اچھا, وہ اپنے آپ کو اس لیے سمجھتے بیکاز پی ٹی آئی کو مینشن بھی کیا گیا ہے, وہ ایک ٹیرین والا کیس بھی مینشن کیا گیا ہے, تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ ہم سے کنیکٹڈ ہے کہیں نہ کہیں. جی وہ لیکن اس سے ان کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دونوں صورتوں میں فائدہ ہو رہا ہے. جو بیانیہ ہے ان کا کہ ان کو جو وکٹمائز کیا جا رہا ہے عدلیہ کے ذریعے جو ہے پریشرائز کر کے فیصلے لیے جا رہے ہیں, تو یہ جو ججز کا خط ہے یہ ان کو اس وجہ سے بھی فائدہ ہو رہا ہے. بٹ فخر اس دن آپ نے ہمیں بتایا تھا ہفتے کو کہ بلکہ آپ نے خبر دی تھی ہمیں اس وقت, کیونکہ اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی, کہ تصدق صاحب سے حکومت نے مشورہ کیا تھا ان کو کمیشن میں شامل کرنے سے پہلے, پھر ان کو ٹی او آرز وغیرہ بھی دکھائی, یہ سب آپ نے ہمیں سیٹرڈے کو بتایا. پھر ایک دم سے کیا ہوا, آپ کی کیا اس سلسلے میں کوئی اطلاعات ہیں؟ علینا دیکھیں یہ تو پھر اس کے بعد لا منسٹر صاحب نے بھی شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بھی بتایا کہ انہوں نے جسٹس تصدق جیلانی صاحب سے بھی رابطہ کیا, ان کو سب کچھ یہ بتایا گیا تھا, اس کے بعد ہی انہوں نے حامی بھری تھی. اب جو ہے یہ دیکھیں یہ پریشر تو بار کی طرف سے عدالتوں کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر یہ 300 سے زیادہ وکلاء اور ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ نامی گرامی وکلاء خط لکھ دیں سپریم کورٹ کو, تو اس سے ظاہری بات ہے انڈر پریشر آتا ہے. اور تصدق حسین جیلانی صاحب بھی اسی جہاں ان کے بیٹے کا بھی آ گیا کہ ان کے بیٹے بھی اس سے جو ہے وہ متفق نہیں ہے, تو وہ پریشر میں آنا یہ لازمی سمجھتا ہے. لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالت ان کے کہنے کے اوپر سو موٹو لے سکتی ہے, بینچ کانسٹیٹیوٹ کر سکتی ہے, لیکن اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے وہ آپ چاہے وکلاء ہوں یا کوئی اس طرح کی بارز ہوں وہ ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتی عدالتوں کو فیصلہ دینے میں. اب آگے جو سپریم کورٹ کے 7 رکنی جو بینچ کا فیصلہ کیا ہوگا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈکٹیشن نہیں کام آئے گی, بینچ کانسٹیٹیوشن یا سو موٹو لینے تک تو یہ سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں جو مطالبہ کیا جا رہا ہے فل کورٹ بنانے کا, اس کے اوپر سلیم صافی صاحب آپ کہیے گا سر آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیے ایک تو جو یہ فل کورٹ کی بات کی جا رہی ہے, تو اگر آپ دیکھیں تو چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے اس معاملے کو سب سے پہلے فل کورٹ میں ہی ٹیک اپ کیا تھا, اور پہلے انہوں نے فل کورٹ کا اجلاس بلایا کہ اس میں مشورہ کریں کہ کیا ہونا چاہیے, اور ادھر بھی جو فیصلے ہوئے تھے وہ فائز عیسیٰ کے اکیلے نہیں تھے بلکہ پورے فل کورٹ کے فیصلے تھے, اور فل کورٹ نے
ہی یہ ایڈوائز کیا تھا کہ چیف جسٹس کو ملنا چاہیے حکومت سے، اور تاکہ وہ جوڈیشل کمیشن بنائے، انکوائری کمیشن بنائے. بلکہ یہاں تک کہ کل وزیر قانون کہہ رہے تھے کہ جو 3 نام سپریم کورٹ کی طرف سے آئے تھے تو اس میں جو سر فہرست نام تھا تسلط الجیلانی کا، حکومت نے اسی کو آپٹ کیا. تو ایک تو یہ ہے کہ جب وہ بات نہیں بن سکی اور اس کو پولیٹیسائز کیا گیا، اس پہ تنقید ہوئی، وہ معاملہ بگڑ گیا، تو پھر سو موٹو لینا پڑا. اور بالکل دورانی صاحب نے اس کی صحیح وضاحت کر دی، کیونکہ اب جو نیا قانون ہے اس کی روح سے پھر اپیل کا حق جس بینچ کو ملے گا تو وہ وہی بینچ ہوگا کہ جس میں پہلے والے جج نہیں بیٹھیں گے. اور ظاہری بات ہے کہ پھر اگر 7 رکنی بینچ کے خلاف فیصلہ اپیل سننی ہو تو وہ 8 رکنی بینچ کو ہونا چاہیے. اچھا، کم از کم اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ اس سے پچھلے سالوں میں تو اگر اس طرح کی فریاد کوئی کرتا، شوکت عزیز صدیقی نے کیا غلطی کی تھی؟ یہی بات کی تھی نا. وہ بھی چیف جسٹس سے بھی ملے، چیف جسٹس کے نوٹس میں بھی لائے تھے، باقی سب کے نوٹس میں بھی لائے تھے. تو پوری اس بیچارے کا ساتھی ججز نے ٹیلی فون اٹینڈ کرنا بھی چھوڑ دیا اور ان کا سوشل بائیکاٹ بھی کر دیا، اور سپریم جوڈیشل نے بیٹھ کے الٹا ان کو سزا دے دی، اور جن لوگوں کی اس نے شکایت کی تھی اس کو کسی نے سزا نہیں دی. یہی معاملہ فائز عیسیٰ کا بھی تھا کہ فائز عیسیٰ کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے ان طاقتور حلقوں کے خلاف فیصلہ دیا تھا، تو ان کو بھی عبرت کا نمونہ مثال بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن شکر ہے کہ وہ بال بال بچ گئے. اب کم از کم اتنی بہتری تو آئی ہے کہ جن ججز نے آواز اٹھائی ہے تو ان کو ہیرو تصور کیا جا رہا ہے. دوسری بات کہ سپریم کورٹ بھی ایکشن میں آ گیا، اور ان کی کوئی نہ کوئی سوشل بائیکاٹ کر رہا ہے، نہ کچھ اور کر رہا ہے. اور جو بینچ میں جو ججز شامل ہے ان ججز کی ریپوٹیشن بھی ایسی ہے کہ وہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلے دے چکے ہیں. اس لیے میرے خیال میں تو اب جو بینچ بن گیا ہے اس کی کارکردگی کا انتظار کرنا چاہیے، اور خواہ اس کو. اور یہ پھر خود کل حامد خان صاحب نے ہی یہ بات کی تھی کہ اس میں سیاسی جماعتوں کو نہیں کودنا چاہیے. انہوں نے اپنی جماعت کے جو لوگ اس میں تنقید کر رہے تھے انہوں نے ان پہ تنقید کی تھی کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ریما، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ایک جج نے پہلے سے ہی فیصلہ کر دیا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. جب فل کورٹ میٹنگ بلائی گئی اس میں جو فیصلہ ہوا وہ سب ججز کا تھا، اور جو ملاقات چیف جسٹس نے کی اور جسٹس منصور علی شاہ نے کی وہ ان کی رضامندی سے کی. یہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ فیصلے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک طرح سے سب ججز ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں اس میں انوالو تھے. تو کیا آپ سب کو بار کر دیں گے کہ وہ جوڈیشل سائڈ پہ جو ایک مختلف چیز ہوتی ہے جس میں آپ اپنی جوڈیشل کیپیسٹی میں پروسیڈنگز کرتے ہیں اور فیصلہ دیتے ہیں، ان میں آپ کو فرق کرنے کی ضرورت ہے. اب تو کچھ لوگ پی ٹی آئی والے، اس لیے میں کہتی ہوں ڈرامے کی پارٹی ہے، وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جو 3 رکنی کمیٹی بنتی ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ سو موٹو لے یا نہ لے، اس میں کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا مائنڈ دکھا دیا پہلے سو موٹو نہ لے کے، اس لیے بھی وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے. تو اگر آپ نے اتنی ایکسٹریم پوزیشنز لینی ہے، اس کو میں تو تھیٹرکس یا ڈرامہ ہی کہوں گی، کیونکہ آپ نے صرف اپنی ایک پوزیشن پولیٹیکل نہیں دینی ایک ایشو پہ، آپ نے معاملے کو بہت ہی زیادہ ایگزیجریٹڈ اور ایکسٹریم کر دینا ہے. اب میں آپ کو ایک پریڈکشن کروں کہ جیسی بھی پروسیڈنگز یہ گزریں گی، جیسی بھی ہوں گی، پی ٹی آئی خوش نہیں ہوگی جب تک وہ چاہیں گے کہ لوگوں کو سر عام آپ چراہوں پہ لٹکائیں گے نہیں، تب تک شاید وہ خوش نہ ہو، کیونکہ وہ مزید اپنا جو آبجیکٹیو ہے اس کو آگے سے آگے لے کے چلتے نہیں ہوتی. ویسے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے اس ہیئرنگ سے؟ کہنا چاہتی ہوں یہ پالیٹکس نہیں ہوتی، ایک پرٹیکولر کائنڈ آف پالیٹکس یہ ہے جو پی ٹی آئی کرتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہم آئی سی سی جائیں گے، آئی سی جے جائیں گے، ہم آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے، ہر چیز ایک بہت اس میں ایک ڈرامیٹک افیکٹ ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے ان کے سپورٹرز کو یہ پسند ہے. میری کیا ایکسپیکٹیشن سلینا، آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ پروسیڈنگز ہیں جو ہو رہی ہیں. اب اس کا دائرہ کار کتنا وسیع ہوگا یا کتنا نیرو ہوگا ہم یہ کل دیکھیں گے.
بہت بار 184(3) میں ایک طرح سے اداروں کی جو جورسڈکشن ہے ان کا کیا دائرہ کار ہونا چاہیے ان کے کام کا، اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے ڈکلیریشنز دی ہیں. اس طرف بھی پروسیڈنگز جا سکتی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کچھ معاملات میں سپریم کورٹ نے بلایا ہے حکومت جو آپ کی ایگزیکٹو ہے ان کی ایجنسیز کو کہ وہ مزید ایویڈنس اکٹھا کریں اور عدالت کو بتائیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کس پہ، آنسریبل کون ہے، اور پھر انہوں نے اس انسٹیٹیوشن سے جواب مانگا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے پہلے، اب تو عرصے سے شاید نہیں ہوا ہو، کہ عدالت نے FIR کا بھی حکم دیا ہے کہ جو ملوث ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کرمنل پروسیڈنگز کنڈکٹ کی جائیں. ویسے آپ چاہتی ہیں کہ معاملہ یہاں تک جانا چاہیے؟ ریئلسٹک رکھنی چاہیے. یہ معاملہ صرف اگر ہم کرمنل اکاؤنٹیبلٹی کی نظر سے دیکھیں گے شاید ہم ڈس اپوائنٹ ہو. ہمارا ماضی ہمیں زیادہ کانفیڈنس نہیں دیتا ایسے معاملات میں کرمنل اکاؤنٹیبلٹی، لیکن اداروں کا کو آنسریبل ٹھہرانا اور مزید آگے کے لیے کچھ یارڈ سٹک، کچھ بینچ مارک سیٹ کرنا، وہ بڑا ضروری ہے. اور آخری چیز جو میرے لیے سب سے اہم ہے، ایک لائن کہ سپریم کورٹ نے دکھایا ہے کہ وہ ان ججز کے ساتھ کھڑی ہے. یہ بہت ضروری ہے، یہ میسج دینا بہت ضروری ہے کہ یہ ججز اکیلے نہیں ہیں، چاہے معاملہ آگے جہاں بھی جائے. میری نظر میں آلسو جب کل سماعت ہوگی ویل ٹاک مور اباؤٹ دس، لیکن بھٹی صاحب کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ جو پہلے ریما بات کر رہی تھیں، سیاسی جماعت خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف، سر سیاست زدہ کر کے جو کور ایشو ہے، کس طرح سے عدلیہ کے کام میں مداخلت کی شکایت کی گئی، سرویلنس کی شکایت کی گئی، کیا تحریک انصاف اس سے توجہ ہٹا رہی ہے کہ واقعی میں ایشو کے ساتھ ڈس سروس ہو رہی ہے؟ میڈم شیخ، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 9 رکنی بینچ بنتا تھا، پھر 8 رہ جاتا تھا، پھر 7 ہو جاتا تھا، پھر 6 ہو جاتا تھا، پھر 3 ہو جاتا تھا، پھر 2 ہو جاتا تھا. ہمارے پاس کچھ اس وقت جید قسم کے تجزیہ نگار اور دانشور ایک ایک چیز پر نظر رکھتے تھے اور ایسے ایسے ڈراماٹائز کر کے چیزیں بتاتے ہوتے تھے کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ کیا ہو گیا ہے، اتنا بڑا مسئلہ بن گیا یہ. اور اس وقت جب سپریم کورٹ کو ایک جعلی اور ادھوری پارلیمنٹ سے لڑایا جا رہا تھا، الیکشن سے بھاگا جا رہا تھا، آئین توڑا جا رہا تھا، اس وقت ایسی ایسی چیزیں درمیان سے نکال کے لائی جاتی تھی کہ کمال ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، مطلب اس کا پوائنٹ کیا ہے آپ کا، مجھے یہ بتائیں. تو میرا اسی پہ آ رہا ہوں، اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں میڈم شیخ، اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. تو اس وقت جب یہ ڈرامے ہو رہے تھے، ایکسٹریم پوزیشنیں لی جا رہی تھیں، اس وقت جب یہ سپریم کورٹ پہ چڑھائیاں کی جا رہی تھی، 3 ججز کے چہروں کو دیکھ کر ایک فوری رائے بن جاتی تھی کہ یہ تو ایسے ہی ہونا ہے اور ایسے ہی ہو گیا ہے. کیا اس وقت آئین مد نظر نہیں تھا؟ سپریم کورٹ مد نظر نہیں تھی؟ اس وقت سارا کچھ صحیح ہو رہا تھا؟ اس وقت سب کچھ ڈرامے جو تھے وہ سر نہیں، ویسے اس کی صافی صاحب نے پہلے تھوڑی جواب بھی دیا آپ کو، لیکن اس کا اس معاملے سے میں موازنہ، میں آنیسٹلی موازنہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اس سچویشن سے موازنہ. آپ کی رائے ہے میڈم شیخ، آپ بھی ایک انسان ہے، آپ کی رائے میں احترام کرتا ہوں. نہیں، سوال نہیں کر رہی ہیں آپ، اپنی رائے دے رہی ہیں کہ آپ کو موازنہ اچھا نہیں لگتا. بالکل، ارے میں آپ سے پوچھوں اس سے موازنہ کیسے بنتا ہے؟ موازنہ ہے کل جب آپ سپریم کورٹ پر چڑھائیاں کر رہے تھے انہی چیزوں کو لے کر، آج ہم وہی اٹھا رہے ہیں کہ ہم خیال ججز کیا ہیں. آپ تین جو جج بیٹھتے ہیں آج سپریم کورٹ میں، فل کورٹ 2 اجلاس میں کیا ہوئی پروسیڈنگز. اب جواب سارے ججز نے نہیں کہا کہ مجھے جواب لینے دیں، شہباز شریف سے جا کے مل لیں. اچھا اب مجھے جواب، کچھ نے کہا تھا اس کو نوٹس لے لیں. اوکے ایک سیکنڈ، ریما پہلے صافی صاحب کا جواب لیتے پھر میں آپ کو موقع دیتی ہوں. جی صافی صاحب پلیز مختصر رکھیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا بھٹی صاحب بتائیں کہ جسٹس عطا بندیال کے دور میں کتنے فل کورٹ کے اجلاس ہوئے تھے. ان کے پورے دور میں فل کورٹ کا کوئی بھی اجلاس وہ نہیں کر رہے تھے، اور جسٹس فائز عیسیٰ کے مختصر سے دور میں فل کورٹ کے کتنے اجلاس ہوئے ہیں. تو ایک تو اس سے اندازہ لگائیں. 90% کیسز ایک مخصوص بینچ کے سامنے لگتے تھے باوجود تمام فریقوں کے اعتراضات کے، باوجود ججز کے اعتراضات کے. لیکن کیا فائز عیسیٰ کے دور میں ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں. یہاں پہ بینچ کا فیصلہ بھی فائز عیسیٰ اکیلے نہیں کرتے، بلکہ ان کے ساتھ دوسرے ججز مل کے بینچ کا فیصلہ کرتے ہیں. پھر تیسری چیز کہ آپ کو یاد ہوگا کہ فیملی پلاننگ کے فنکشن کے نام پہ جسٹس ثاقب نثار عمران خان کے ساتھ گئے تھے اور ادھر بیٹھے ہوئے تھے. یہاں پہ فائز عیسیٰ اپنی مرضی سے پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے نہیں گئے ہیں،
बल्कि फुल कोर्ट के फैसले की रोशनी में उनसे बात करने और फिर उनको इंक्वायरी का करने के लिए गए थे। ठीक है, तो उसमें कोई कबाहत नहीं। साफी साहब आपका पॉइंट आ गया सर माजरत, अब रीमा का पॉइंट भी लेना है, उसके बाद वाइंड अप करना है कि जब आपने इंक्वायरी कमीशन बनानी थी तो इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकती थी, वो हुकूमत। जी बिल्कुल सही बात है सर। अभी भी आगे चल के देखते हैं क्या। रीमा प्लीज मुख्तसर। अलीना, जो लोग रिसर्च करके हकायक सामने रखते हैं, पिछले सुप्रीम कोर्ट में 5-6 साल से जिस तरह बेंचेस बनते थे, उसको अगर आप ड्रामा कहेंगे और उसको आप अगर कंपेयर करेंगे सिर्फ रेट्रिक से, तो फिर मेरा ख्याल है इशू आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग में है। अगर एक ही जज के पास, चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है कि उन्होंने किस तरह बेंच बनाना है, और अब एक कमिटी के पास इख्तियार है, अब आप बताइए कि कौन सा बेहतर सिस्टम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा, क्योंकि उस वक्त चीफ जस्टिस कोई और थे, उस कानून को ही अपोज किया गया जो इन पावर्स को स्ट्रक्चर करता है और 3 रुकनी कमेटी में उसको शेयर करता है। दूसरा अलीना, कोई ये नहीं कह रहा कि आप सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद ना करें, लेकिन आपकी जो तनकीद है उसके पीछे फैक्ट्स क्या हैं आपके पास? इस वक्त इन 7 मेंबर बेंच है, उस पे हम एतराज कर रहे हैं, लेकिन बताया गया है जब कि उसमें एक्चुअली लीगल टेक्निकल इश्यूज है, कोई जवाब नहीं है। अब ये पूछा गया है कि चीफ जस्टिस क्यों इस बेंच का हिस्सा ना हो, उसमें भी एक अजीब सी कंस्पिरेसी थ्योरी है जो दिखाती नहीं है कि क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। पहले उन्होंने क्या अपनी इस पे डिसीजन अपना दिया है, अपना जहन दिखाया है, उस पे भी कोई आपके पास प्रूफ नहीं है कि वो क्यों ना बैठे इस बेंच में। फिर जब ये कहा जा रहा है कि सो मोटो तो ले लिया, इस पे तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक प्रेशर आया वुकला की तरफ से, बार की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, रिस्पॉन्ड किया गया, सो मोटो लिया गया और 7 मेंबर का बेंच बनाया गया। पहले कभी हमने देखा है कोई चीफ जस्टिस जो है, जो जजेस की अपनी तरफ से, सलीम साफी साहब जैसे कह रहे थे, तनकीद हो रही थी, वो बिल्कुल खामोश, जैसे वो सुन ही नहीं रहे क्या किया जा रहा है। और ये आप एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। अब एविडेंस से कुछ प्रूव करना और रिफॉर्म का मुतालबा करना, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं इस तरह की कैंपेनिंग से, जिसके पीछे अगर एक सवाल पूछो आपके पास कोई मंतक, कोई लॉजिक, कोई रीजनिंग ही नहीं है, सिर्फ आप नफरत में कर रहे हैं। ये चीजें मेरा ख्याल है इनको कंपेयर करना गलत बात है। हम टीवी पे बैठ के आसानी से कर देते हैं और देखें एक कॉन्स्टिट्यूशन की सेलिब्रेशन के लिए कन्वेंशन पे कोई जज पार्लियामेंट गया, हमने उसको बना दिया कि वो देखें जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हुकूमत के साथ बैठे। अलीना, ये गलत बात है। नहीं, आप सही, एक मिनट कह देते हैं, लेकिन एक देखिए टीवी पे आसानी से कह देते हैं, लेकिन चले इतना मार्जिन दे देते हैं कि हमारे पास आप जैसे, सलीम साफी जैसे, फखर दुरानी साहब जैसे सहाफी और तज्जियाकार मौजूद हैं जो कि सही को सही और गलत को गलत कहते हैं, और फिर जहां पर नहीं कोई बात सेंस बना रही होती उसको डीबंक भी करते हैं और हमारे लिए आसान तरह से उसको बताते। तो जी लेट्स जस्ट लीव इट एट दैट कि हमारे 3 तज्जियाकार जो डिमांड की जा रही है उससे मुत्तफिक नहीं है और बड़ा पुरजोर कह रहे हैं कि जी इस तरह तहकीकात को आगे चलने दिया जाए, फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन भट्टी साहब इससे अग्री नहीं करते। देखते हैं अब कल अदालत में क्या होता है, उसके ऊपर भी तज्जिया तबसरे जारी रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।